नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पैगाम कुरान पारा नंबर 20। ये पारा सूरत नमल की आयत नंबर 60 से शुरू होता है और इस सूरत में हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तौहीद और शिर्क का फ़र्क बताया जा रहा है। हालात को सामने रखते हुए इसमें अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत गाइडलाइन दी है। नमल चींटी को कहते हैं, एक छोटी सी मखलूक अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी कि जिसको शायद हम कुछ भी ना समझते हों, लेकिन कोई तो वजह होगी कि अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। कैसे हमने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्करों को आता देखकर चींटियों को फिक्र लग गई कि कहीं हम बेखबरी में उनके कदमों में ना आ जाएं। तो जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो कोई छोटी सी चींटी हो, और अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की कुदरत है और कायनात में उसकी कोई चीज़ भी बग़ैर मकसद के नहीं। सूरत नमल का जो हमने ओवरव्यू देखा था उसमें से अगर हम इस वक्त आयत नंबर 60 से ऑनवर्ड आगे देखें तो पिछली चीज़ें तो हो गई, हम उसको अगर स्किप करते हुए आयत नंबर 59 से ऑनवर्ड देखें तो 59 से 66 अल्लाह ताला की आली शान कुदरतों का बयान है। अभी हम देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चनिंग स्टाइल, जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन करिए और लोगों का शौर बेदार कीजिए, सोल सर्चिंग क्वेश्चंस, इससे सुनने वाला बहुत अलर्ट हो जाता है। आयत 67 से 82 मुशरिकीन मक्का के साथ कशमकश, जिस दौर में ये सूरत नाजिल हुई उस दौर में ये बहुत ज़्यादा कशमकश थी, तो उसका जिक्र है। आयत 83 से 90 में ईमान बिल आखिरत का मौजू है और फिर 91 से 93 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 हिदायत रब्बानी, यानी अल्लाह ताला ने कैसे हिदायत दी। अब चलते हैं शॉर्ट सर्किट यानी ओवरव्यू करते हुए आयतों के साथ साथ। आयत नंबर 60 से 61 मज़ाहिर कुदरत का खालिक कौन है। चंद बातें समझ लीजिए तो आप पूरा रुकू समझ जाएंगे। मक्का वाले तौहीद रबूबियत के मानने वाले थे और हकीकत यह है कि ये रबूबियत हर एक नहीं मानी, इल्ला ये चंद लोग। अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला न जाने क्यों खुद को रब कह बैठा, वरना लोगों ने अल्लाह ताला को रब माना है हर दौर में, क्योंकि कोई इनकार कर नहीं सकता इसका। लेकिन हकीकत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शिर्क है वो सारा अलूहियत में है, यानी लोग अल्लाह को रब भी मानते हैं, अल्लाह ताला को अपना मुश्किल कुशा भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन इबादत, नमाज, रोज़ा, सजदा, रुकू करना, झुकना, दुआएं मांगना, ये अल्लाह ताला के साथ दूसरों को भी शामिल कर लेते हैं। इससे फिर होता क्या है कि वो जो एक फितरत की पुकार होती है तौहीद की, वो किसी और तरफ चल पड़ती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जितनी भी बातें पूछी जा रही हैं सवालिया अंदाज में, तो मक्का वाले खुद बखुद उसके जवाब में जो बात कहते हैं अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया कि यस वो सब क्या कहेंगे, फसयकूलून अल्लाह, हर एक कहेगा जी अल्लाह अल्लाह। तो भी शिर्क कहाँ है? तो बात यही है कि शिर्क तौहीद फिर रबूबियत में नहीं बल्कि तौहीद फिल अलूहियत में है। और आप और मैं अपनी ज़िंदगियों पे गौर करके देख लें, जो ज़िंदगी आज मेरी आपकी गुजर रही है अल्लाह की रहमत से, कदम कदम पे तो हमें अल्लाह की ज़रूरत है। कौन है जो इसका इनकार करे? तो ये जो सवाल था, मन खलक़स समावाति वल अर्दा वअंज़ल लकुम मिनस समाई ईमान, तो ये सवाल आज भी अगर किसी से किया जाएगा तो यही जवाब आएगा उसका कि जी अल्लाह ही है जिसने ये सब कुछ पैदा किया। फिर उसके बाद देखिए कि आयत नंबर 62 से ऑनवर्ड, अगर सिर्फ खाली 62 को ले लीजिए तो बेकसों की फरियाद कौन सुनता है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। अल्लाह ताला इंसानों को मुख्तलिफ हालात में डालकर ये आयत समझाता है। कभी कभी इंसान इतना मुस्तर हो जाता है कि ज़रर इस्तरार में बदल जाता है। असल में तो ज़रर था ना, तो ये लग गई तो इस्तरार बन गया, यानी इतनी बेचैनी है कि किसी पल चैन नहीं।
سارے سہارے ختم، کس کو فون کروں، جس کو کروں کوئی اٹھا نہیں رہا، کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، ناٹ اویلیبل کے سائن ہے۔ ایسے وقت پہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہمیں کسی کے بس پہ نہیں ڈالتی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ زندگی کا کوئی وقت یاد کیجئے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی تنہائی، اس وقت کون تھا جس نے آپ کو تھاما؟ وہ کون تھا جس نے آپ کی نا امیدی کو امید میں بدلا؟ وہ کون سا وقت تھا جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا لیکن کسی ایک ہستی نے آپ کو صحت اور عافیت دی؟ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ الہم اللہ، یہ جواب تو انسان اپنی فطرت سے بھی لے سکتا ہے۔ یہ تو انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ الستو بربکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ میں ڈال دیا تھا کہ دنیا میں آؤ گے تو رب اس کو ہی مانو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دکھ میں بھی رب نہیں بلکہ دوسرے یاد آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں اور بڑی چیزوں پہ کسی بابے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جہاں بھی جائیں گے اور اگر وہاں سے کچھ مل بھی گیا تو وہ اللہ ہی دے گا۔ ہاں، دل میں خیال ڈالے گا کہ یہاں سے ملا۔ یہ سزا ہوتی ہے شرک کی۔ پھر آیت 63 سے 64، محسن حقیقی کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ نا کون اصل تم پہ احسان کون کر رہا ہے؟ رات دن صبح شام جس سے تم تعلق توڑتے ہو وہ پھر تمہیں دیتا ہے۔ کبھی ہوائیں آتی، کبھی بادل آتے، کبھی اندھیروں میں، خشکیوں میں اللہ راستے دکھاتا۔ کون ہے جو تمہیں ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی ساتھ اس کے، کوئی ساجی، کوئی حق اس جیسا؟ نہیں۔ اگر ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو مان لیجئے ایک ایمان والے کی زندگی میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے ظاہری سہارے ہیں نا، شوہر، باپ، بھائی، بچے، یہ صرف پتلیاں ہیں۔ ایمان والے کا یقین ہے کہ ان کے پیچھے ڈوریاں اللہ کے طرف جاتی ہیں۔ اللہ کے تعلق کی یا اللہ کی قدرت سے ان کو پیچھے کر دوں تو یہ ڈمیز ہے۔ ہم بڑا بھروسہ کرتے ہیں، ہائے فلاں پاس ہو، ہائے میرے پہ یہ وقت آ رہا ہے، اللہ میری ماں پاس ہو، میرا شوہر ہو۔ کیا کرے گا؟ دیکھ بھی لے گا تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہمیشہ اپنی توحید کو پہچاننا کرے دکھوں میں، تکلیفوں میں۔ پھر 65، کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے۔ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں بابا جی دل کی بات جان لیتے ہیں، ان کو پہلے سے خبر ہو جاتی ہے، ان کو سوجھ جاتی ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو کبھی عقیدہ نہ خراب کیجیے گا، خام خواہ کسی اور کو ان چیزوں میں شریک کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز نہ دی جائے۔ 66، شرک کا سبب انکار آخرت ہے۔ جی، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کا علم تو اب کھو ہی گیا ہے نا۔ بل ہم فی شک منہا، شک تو یہ ہے کہ آنی بھی کوئی نہیں، پہلے تو علم نہ لیا، پھر جب علم نہ آیا تو شک ہو گیا۔ بل ہم منہا عمون، پھر تو اسے اندھے ہی بن گئے۔ دیکھ لیجیے آج انسانیت کا حال۔ آخرت کے لیے کتنی فکریں ہیں، آخرت کا علم کتنا ہے، وہ وقت جو آنے والا ہے سر پہ کھڑا ہے اس کی کتنی فکر ہے، اور دنیا کا علم کیسے حواسوں پہ چھایا ہوا ہے، کیسے دنیا کی ترقی کا غم، فکر، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے مجرم ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 66 سے 72 تک آخرت کا صاف انکار۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا آئنا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کہ ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ بے شک اسی طرح کے وعدے ہمیں بھی دیے گئے اور ہمارے باپوں کو بھی اس سے پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ تو پہلوں کی باتیں، نہیں سنی سنائی باتیں ہر دور میں سنتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ جس کو یقین نہ ہو، تھوڑا بہت خیال ہو، اس کا خیال بھی نکل جائے دل سے۔ تو آج بھی دیکھ لیجیے آخرت فراموش زندگیوں میں یہی کہانی ہے۔ نہ آخرت کی بات نہ کرو، نہ اس پہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل عسیٰ ان یکون ردیفا، تمہارے ساتھ لگاؤ، جیسے ردیف ہوتا ہے نا پیچھے بیٹھا ہوا شخص، کافیہ ردیف، ہر شعر کا دوسرا مصرع، بالکل وہی بات ہے کہ تمہارے بالکل قریب لگی ہو۔ ایک کن کی مار ہے انسان، لیکن ساری زندگی اسی حقیقت کا انکار کر کے دنیا اور صرف دنیا کو کمانا چاہتا ہے۔ آیت 73 سے 75،
اللہ تعالیٰ کی بے مثال عظمت کا بیان ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. فضل تو اس کا بہت ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ اس کی بڑائی نہیں جانتے. لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. رب تو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے اس کو بھی جانتا ہے. اس سے تو آسمان و زمین کی کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے، لیکن ہر چیز اس نے کتاب مبین نے لکھ دی، کتاب مبین میں لکھ دی، تو نہیں چھپ سکتے اس سے. آیت 76 سے 78 اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل. اتنا پیارا کلام اس کا جس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں. کیسے بنی اسرائیل پہ پیش کیا، لیکن پھر بھی لوگ اختلاف کرتے رہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبریاں ہیں. لوگ نہ مانے تو ان کی مرضی. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ. بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، یعنی اپنی حکمت سے. وہو العزیز العلیم. وہ خوب غالب اور علم والا ہے. آیت 79 سے 81 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی. جب باہر کی دنیا میں بہت ہی اضطراب ہوتا ہے نا، تو اندر اللہ تعالیٰ ایک سکون ڈال دیتے ہیں. فتوکل علی اللہ، آپ توکل کیجیے اللہ پہ. انک علی الحق المبین، آپ حق پر ہیں، واضح حق. یہ تسلی ایک سچے داعی دین کو آج بھی آتی ہے. لوگ اس کی بات مانے نہ مانے، اس پہ اسکینڈلز کریں بنائیں، اس پہ فتنے آئیں، وہ کہتا ہے میرا رب جانتا کہ میں ٹھیک ہوں. اور حق پہ ہونے کی یہی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کا دل مطمئن رہتا ہے. میرا رب میرے ساتھ کبھی بھی برا معاملہ نہیں کرے گا. اور پھر لوگ سناتے رہے مردوں کو. اللہ کہتا ہے آپ چھوڑ دیں، یہ اندر سے روحانی طور پہ مردے ہو چکے ہیں، یہ نہیں سنیں گے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اور نہ ہدایت سے اندھوں کو آپ ہدایت دکھا سکتے ہیں. بس آپ کی بات تو وہی مانے گا جو یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے گا. فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہوگا. پھر آیت 82 میں قرب قیامت کی نشانی دابۃ الارض نکلے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. جب انسان لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے، اللہ زمین سے ایک جانور نکال دے گا. کئی قسم کی اس کی صفات احادیث سے ملتی ہیں. انیوژل ہوگا اور کہے گا کیا، بس اس کو دیکھ لیجئے. یہ اس کا جملہ، اس کی بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں. ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی اب کر کے دکھایا. اب آپ دیکھیں کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر ایک دن خبر آئے کہ دنیا میں کسی سمندر سے ایک بہت بڑا جائنٹ قسم کا جانور نکلا، تو کیا بڑی بات ہے. ایمان والے کا دل تو مطمئن ہو چکا ہے کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. آیت 83 سے 85 چھٹلانے والوں کا انجام. جو کرنا ہے آج کر لو. یوم نحشر من کل امت فوجا. ہم اکٹھا کریں گے ہر فوج، امت، ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی، بھی سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے. یعنی جھٹلانے والوں کا ایک ڈھیر لگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ پھر جا کے ان سے پوچھا جائے گا سناؤ بھائی تم جھٹلاتے تھے میری آیتوں کو، تمہیں علم نہیں تھا نا؟ بلم تو ہی تو بہا علمن. اچھا مذاقن تم تعملون. ابھی تمہیں پتہ لگتا ہے تم کرتے کیا تھے. یقین کریں میں صرف اس وقت عربی دیکھ رہی ہوتی ہوں، میرے سامنے پلین عربی کا قرآن ہے اور میں اس کے اوپر دیکھتے ہوئے بولتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اللہ کرے ہم سب کا قرآن سے ایسا تعلق بنے. یعنی وہ ٹون ترجمے میں آتی نہیں ہے. مثلا اگر میں ترجمے والا قرآن اب کھولوں ٹائم لگے گا، ورنہ کھول بھی لوں، تو میں اس کا ترجمہ کیا پڑھوں گی؟ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے کہا جائے گا کیا جھٹلایا تم نے میری آیت کو اور نہیں تھا تمہیں. ٹون ہی نہیں بنتی. جو عربی لفظ کے اندر خوبی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے اچھا آؤ میں تمہیں پوچھتا ہوں. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ. پھر بات پڑے گی ان پہ. بِمَا ظَلَمُوا، جو ظلم کیا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. پھر وہ بول نہیں سکیں گے، ان کی بولتیاں بند ہو جائیں گی. تو دعا کیجیے رمضان کی ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں اللہ قرآن عربی سے سمجھ آئے، ورنہ تو سہارے ہیں، بیساکھیاں ہیں. اللہ اکبر. کبھی بیساکھی نہ ملے تو بندہ چل نہ سکے. آیت 86 رات اور دن آخرت کی نشانیاں. کیسے رات میں سے دن نکلتا ہے، دن میں سے رات، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس رات کے بعد دن نہیں ہوگا. آخر کا لفظ آتا ہے ایک جگہ، بانج دن ہوگا وہ.
کیونکہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے لیکن اس رات کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے، ہم نے بنایا رات کو تاکہ سکون پکڑو اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن دیکھنے بھالنے کے لیے. اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. آیت 87 سے 88 روز قیامت کی کیفیات کیا ہونے والا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، پھر بے ہوش ہو جائے گا، گھبرا جائے گا ہر ایک جو آسمانوں میں اور زمین میں، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے وہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ ہوں گے کیونکہ ان کو دنیا میں بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. لیکن وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے ذلیل ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گے، داخر، جھکے ہوئے، دبے ہوئے، کوئی بول نہ سکے گا اس دن. یہ تو انسان ہے. بڑے بڑے پہاڑوں کو تم دیکھو، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم تو پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کی طرح چلنا. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، یہ تو اس کی صنعت ہے، یہ تو اس کا اہتمام سے کسی چیز کو بنانا اور چلانا ہے. اور 89 سے 90 جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کیسے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آئے گا ایک نیکی کے ساتھ اس سے بہتر پائے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں بھی ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو اس دن برائی کے ساتھ آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، پیچھے سے، یعنی جیسے کبڑا لفظ ذہن میں لے نا، کبت پیچھے سے دھکا دینا، تو جب بندہ ناک کے بل، ماتھے کے بل زمین میں گرتا ہے اور جھک جاتا ہے نا، یعنی ان کو پیچھے سے دھکے دیے جائیں گے اور اس طرح منہ کے بل جہنم میں گریں گے. اور ساتھ پوچھا جائے گا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آج نہیں تمہیں بدلہ ملنا سوائے اس کے جو تم عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عملوں کی فکر لگا دے. کتنی غفلت میں آج انسان. اور پھر آخری 2-3 آیتیں سورت کی 91 سے 93 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت. ان کی باتوں میں آ کر پریشان نہیں ہوئیے بلکہ کہہ دیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو بس حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس کو حرمت والا بنایا اور ہر چیز اسی کی ہے. اور میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن جاؤں، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سناؤں. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پھر جو کوئی ہدایت پائے گا تو وہ اپنی ہی جان کے لیے پائے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو جو بھی ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت کو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھ لیا نا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پوری صورت ہی ہدایت نامہ ہے. اس میں سے کیا چنے اور کیا نہ چنے یہ تو سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے. تو پوری صورت ہی ہدایت نامہ ہے. اور آپ دیکھیے کینڈ کتنا پیارا ہے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہہ دیجیے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بس وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم اس کا تعارف حاصل کر لو گے، جان لو گے، پہچان لو گے، اور تمہارا رب غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اس پورے حصے میں سے ہدایت نامے کی ایک ہی آیت لے لیجئے، آیت نمبر 62، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. سورۃ نمل 62، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنے جب وہ اس کو پکارے اور اس کی برائی یعنی اس کے ضرر کو دور کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے الہ؟ لیکن تھوڑے ہی ہیں یا تھوڑی ہی ہے جو تم نصیحت لیتے ہو. اس پہ بعد میں غور کیجیے گا کیونکہ اس میں بہت بڑی بات ہے. زندگی میں جب کبھی سارے دروازے بند لگیں تو اس وقت اللہ کی اس بات کو سمجھ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں سورۃ قصص پہ. سیرت موسوی اس کا نام رکھا ہوا ہے میں نے دل میں. ترتیب کے اعتبار سے بیفور دی برتھ آف موسیٰ علیہ السلام، پھر پیدائش، پھر جوانی، پھر مدین کی ہجرت، پھر واپسی پہ بیوی بچے اور نبوت کا تاج سر پہ، پھر کئی سال فرعون کے ساتھ تبلیغ کا معاملہ، جادوگروں کا معاملہ، اور پھر فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ کی زندگی کا دوسرا دور وادی تھی. وہاں قوم نے انکار کیا جہاد کا تو 40 سال بھٹکتے رہے. وہیں من و سلوہ اترا، وہیں
ان کے ساتھ بادلوں کے سائے اور بڑی بڑی اللہ کی طرف سے قدرتیں تھی، اور آخر پھر جب وہ ساری قوم ختم ہوئی اور بچوں میں سے بڑے ہو کر جوان خون سامنے آیا تو یوشع بن نون کی معیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کرا دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مشن ان کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا، ان کے بعد ہوا. تو یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کی کہانی تھی نا. اب اسی کہانی کو اگر ہم سورۃ قصص کی روشنی میں دیکھیں تو ایک برڈ آئی ویو دیکھیے گا. پہلی 6 آیتیں 1 to 6 مارکہ موسیٰ و فرعون کی حکمت، 7 سے 28 حیات موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دور. آپ کہہ سکتے ہیں ولادت سے لے کر مدین روانگی تک، بالکل ایسی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا دور تھا. یہ آیت 29 سے 43 حیات موسیٰ کا دوسرا دور علیہ السلام، ظہور نبوت تا ہلاکت فرعون. یہ دوسرا دور تھا ان کا جس میں فرعون ڈوبتا، یعنی گویا کہ ایک مشن پورا ہوا. پھر آیت 44 سے 50 ماضی کے واقعات کا بیان ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت. کون بتاتا تھا اللہ کے نبی کو یہ باتیں جو کبھی ان مکہ والوں نے سنی نہ پڑھی؟ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. تو یہ واقعات اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بھی تھے. آیت 51 سے 55 صالحین نے اہل کتاب کی تحسین، یعنی ان لوگوں میں بھی اچھے لوگ تھے اور اللہ برے لوگوں میں اچھے لوگوں کو بھولتا نہیں ہے. اور آیت 56 سے 61 مشرکین مکہ کی بدبختی، جن کو یہ پچھلی کہانیاں سنا کر وارن کیا جا رہا تھا کہ دیکھو تم اس نبی کا انکار نہ کرنا، کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جائے جو پچھلے انبیاء کرام کے منکرین کا ہوا. اور آیت 62 سے 67 روز قیامت مشرکین کا انجام کیا ہونے والا ہے. فکر لگا دی دنیا میں ہی کہ فکر کر لو، سوچ لو. آیت 68 سے 75 عظمت باری تعالی، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہستی ہے. اور آیت 76 سے 82 قارون کا واقعہ بطور عبرت. دولت کا سمبل قارون، آج بھی لوگ کہتے ہیں قارون جتنی دولت بھی ہو تو ختم ہو جاتی ہے. 83 سے 85 آخرت میں جزا و سزا. اور 86 سے 88 مشرکین سے سودے بازی کی ممانعت، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم ان سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے ڈیل کیا جائے، یہ تو دھوکے دینے والے اور یہ بات کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے. تو یہ تھا ایک برڈ آئی ویو. آپ دیکھیں گے کلوز سرکٹ آیتوں کے ساتھ ساتھ، اور اسی کے اندر وضاحت ہوتی جائے گی. یہ ایک بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، ایک دو جملہ ہی ہر آیت کے پیکج کے ساتھ لکھ لیں گے نا تو اینڈ پہ آپ کو پوری صورت انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی. جی پہلی 6 آیتیں 1 to 6 اللہ مظلوموں کو غالب کر دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں. آیت 5 میں دیکھ لیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور جانے گئے تھے زمین میں، اور ہم ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو وارث بنا دیں اور ہم ان کو زمین میں جگہ دیں. اللہ بدلتا ہے. آیت 7 سے 9 اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا. جی اللہ کیوں ڈرے فرعون سے؟ فرعون نے اتنے بچے مروا دیے بنی اسرائیل کے، اللہ نے وہ بچہ پکڑ کر فرعون کے گھر میں رکھوایا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کے دل میں کہ اس کو دودھ پلا، اور جب تجھے ڈر ہو اس کے بارے میں تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور دیکھو نہ خوف کرنا نہ غم کھانا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تیرے پاس لائیں گے، پلٹائیں گے تیری طرف، اور پھر کر دیں گے اس کو رسولوں میں سے. کیا خوشخبریاں اس نیک عورت کے دل پہ ہوں گی. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ماں کی کیا نیکیاں تھیں. موسیٰ کی تو ہمیں دکھ رہی ہے جدوجہد قرآن میں، ان کی ماں کے اندر بھی کوئی خاص بات ضرور ہوگی. دیکھیے ہر بڑے انسان کے پیچھے ایک عورت ہے. سورۃ قصص اس کی منہ بولتی تصویر ہے. آپ ابھی دیکھیں گے ماں کا کردار، بہن کا، پھر بیوی کا، اور آگے ایک بیٹی کا بھی بڑا پیارا رول ہے اس میں. تو ایک عورت کی عزت ہے اس صورت میں. پھر آیت دیکھیے کہ یعنی وہ اللہ ہی کون سا، وہ رب کیا رب ہوا کہ جو فرعون سے ڈر جائے.
اور فرعون کی مت ماری گئی. کتنی دفعہ اس نے موسیٰ کو قتل کرانے کا سوچا، لیکن اللہ نے عین ٹائم پہ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کا ثبوت دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تو تیرے بارے میں لوگوں کے اندر دلوں میں پیار ہی بڑا ڈالا تھا. ایک خاص معصومیت تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ، ایک اٹریکشن تھی، اور آج بھی اب دیکھیے کچھ بچوں میں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں پیار ڈالتا ہے. کچھ بچوں کے فیچرز بالکل عام سے ہوتے ہیں، جنرل سے، لیکن ان کے اوپر نظر نہیں ٹکتی، تو یہ اللہ کی طرف سے پیار ہوتا ہے. اور کئی ماشاءاللہ اتنے پیارے گورے چٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اتنی کشش نہیں اس میں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر بڑے کیے گئے، یا پال کر بڑے کیے گئے، تاکہ کل یہ نہ کوئی کہہ دے کہ اگر فرعون کو پتہ لگ جاتا تو موسیٰ نے تو بچنا ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے. پھر آیت 10 سے 13، دشمن کے خرچے پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش. جی اللہ یاد رکھیے دشمنوں کا مال بھی لگوا لیتا ہے اپنے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے. آگے ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری مارکیٹنگ اور کنونسنگ فرعون نے کی. شاہی طور پہ لوگوں کو جمع کیا گیا تھا کہ آؤ ذرا دیکھو موسیٰ کا کیا انجام ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے کام کرتا ہے. ان کو آپ پڑھیں نا آیتوں کو، پھر ایسے نہ پڑھا کریں بھاگتے دوڑتے. قرآن کھول لیا کریں. کبھی بھی آپ زندگی میں کسی بھی جگہ پھنس جائیں، کو پلٹا دیا، اللہ میرے بچے کو بھی گمراہیوں سے نکال، اللہ اس کو بھی نکال. ادھر کبھی آپ کو ذرا نور یاد آئیں گے، ان کا بگڑا ہوا بچہ، ادھر یہ بیبی موسیٰ، کبھی بولتا ہوا بچہ حضرت عیسیٰ. آپ کا ایک عجیب سا ہلکا احباب بن جاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد. یہ ہے انتجل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری وجلا حزنی و ذہاب غمی و ہمی. اور یہ تعلق نہ محسوس ہو تو قرآن نہ پڑھائیں، پڑھیے بھی. اور جب آپ کے اندر یہ قرآن اترے گا نا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بات آپ کہیں گے نا وہ بالکل وہی ہوگی جو اللہ کی مراد ہوگی. ورنہ بہت بڑی غلطیوں کا ڈر ہوتا ہے. کیسے انسان اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دے اللہ کی کلام کے بارے میں. میری آپ کی بات کو ذرا سا کوئی بدل کے دوسرے کو سنائے تو ہمیں کتنا غصہ آتا. تو ادھورا علم، کچا پکا علم، آدھا سنا آدھا بتایا لیا دیا علم، یہ جو ہوتا ہے نا یہ کرائے کا علم ہوتا ہے. اس کو پہلے اپنے اندر لائیے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا. پھر آگے دیکھیے آیت 14 سے موسیٰ کی جوانی شروع ہوتی ہے. علم و حکمت کی عطا، نبوت کی تمہید. یعنی نبوت تو بعد میں ملتی ہے، پہلے علم اور حکمت ملتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ ہمیں بھی حکم بھی عطا کر اور علم بھی عطا فرما. اللہ اپنے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ حکمتیں سکھا رہا ہے، اور اب کچھ چیزیں عملی زندگی میں ڈال کر. مثلا آیت 15 سے 17، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل خطا ہوتا ہے. اچھی نیت سے گئے، یہ ہے ضرب کلیم. اور بھی ضرب ہے آگے جا کر جو مصر میں کنویں کے اوپر ضرب لگائی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرواتا ہے. دیکھنے میں موسیٰ کی زندگی کا ایک ڈاک ارا ہے یہ کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. موسیٰ علیہ السلام کے اندر بہت ہی جذبہ دکھتا ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد. یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر بڑی نیکیوں کی تڑپ تھی. سورۃ کہف کو یاد کیجئے، کیسے بار بار کہہ رہے ہائے آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا، ہائے یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ہائے آپ کشتی کو کیوں خراب کر رہے. تو جن کے دل میں دوسروں کے لیے تڑپ ہوتی ہے نا، برے کام ہوتا دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی آزمائش میں ڈال کر کندن بھی بنا رہا ہے. موسیٰ کے ہاتھوں قتل خطا ہو گیا، فوراً بول اٹھے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اے میرے رب مجھے معاف کر دے. پھر ہم نے معاف کر دیا. یعنی جب بندہ کہتا ہے میں نے ظلم کیا تو اللہ کیا کہے، بندہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے. تو یاد رکھیے بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے نا، فوراً کہ اللہ میں نے اپنے پر ظلم کیا. غلطی مان لیجئے. جو لوگ غلطی مانتے ہیں نا ان پہ پیار آتا ہے، اور جو غلطی مان کے اوپر سے اور غصہ کرتے ہیں اور آگے باتیں کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں نا چور اوپر سے سینہ زور. تو ہمیشہ بندوں کو معاملے میں بھی ہو گئی غلطی، پھر کیا ہو جاتی ہے، کام کریں گے تو غلطیاں ہوں گی نا. نہیں اس کا قصور، اس کی وجہ نہیں، آپ کی وجہ، میری وجہ، اس کی وجہ، مجھے نہیں. کیا ضرورت ہے اتنی پھر بات بڑھانے کی. بس انی ظلمت نفسی. بندوں سے بھی یہ کہا کرے، اللہ سے بھی کہا کرے، تو آپ پسندیدہ انسان بن جائیں گے. پھر آیت 18-19، قتل خطا کا راز فاش ہو گیا. راز فاش ہو گیا یعنی فرعون تک خبر پہنچ گئی کہ ایک بندہ مارا گیا. آیت 20 سے 22، حضرت موسیٰ کا مدین میں پناہ لینا.
کیسے یہاں سے نکلے. فخرج من خائفا یترقب، کچھ نہیں پتا کدھر جاؤں، کیا ہوگا آگے جا کر، میرے ساتھ حالات کیا ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجتے ہیں. اور آئے 23 سے 24 خواتین کا احترام. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ، جب مدین کے کنویں پہ پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور دیکھا کہ 2 عورتیں سائڈ پہ بیٹھی ہیں، تزودان، اپنی بکریاں ہٹا رہی ہیں کہ ہم مردوں میں نہیں گھلے ملیں گی. یعنی عورت مجبوری میں گھر سے نکلی، لیکن مردوں کے ساتھ مرد نہیں بن گئی، بے تکلف نہیں ہوئی اور مردوں کے ساتھ. موسیٰ یہ دیکھ رہے تھے، پوچھنے لگے فما خطبکما، قال ما خطبکما، تمہاری کیا مہم ہے، کیوں آئی ہو ادھر؟ کہنے لگی ہم نہیں پانی پلاتے جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو لے نہ جائیں. اب پیچھے پانی کتنا کو بچتا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ کنویں کا پانی استعمال ہو جائے تو کچھ گھنٹے پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو اوپر بچا کھچا تھوڑا بہت پانی ہوتا تھا بیچاریاں وہ اپنی بکریوں کو پلاتی. تو بھائی باہر کیوں آئی ہو؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا بھی ہے، بڑا ہو چکا ہے، اور بھائی کو تھا نہیں. اس مجبوری میں کوئی عورت نکلے تو نکلے، ورنہ نہ نکلے، کیونکہ وقرن فی بیوتکن، عورت گھر میں چین سے بیٹھتی ہے، سکون سے بیٹھتی ہے. پھر آیت 29 سے 32 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت. اللہ تعالیٰ نے ہجرت بھی کرا لی اور اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے قریب کرا. کیسے وہاں شادی بھی ہوتی ہے اور گھر بھی مل گیا، جاب بھی مل گئی، 10 سال کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا. اور جب موسیٰ یہ کر چکے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ، موسیٰ جب مدت پوری کر گئے تو پھر بیوی کو ساتھ لے کے چل پڑے تو طور کی جانب پکار لی گئے. یہ ہوتا ہے، بندہ آگ لینے چاہتا ہے، اللہ نبوت دے دیتا ہے. آپ بھی بہت چھوٹی سی چیز سوچ کے آئے تھے، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بڑی چیزوں میں ڈال دیا. سیدھے رہیں گے تو بہت کچھ ملے گا، ٹیڑھے ہوں گے تو سب میرے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. فطرت کا اصول ہے یہ. پھر آئے 33 سے 35 حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز. جب موسیٰ کو اللہ نے نبوت دی تو بھائی کا خیال آ گیا، کوئی بیچ میں دل میں نہیں تھا چلو مجھے مل گئی ان کو کیوں ملے، میں ذرا اپنے کندھے تو تھپ تھپاؤں کہ دیکھا مجھے یہ مل گیا تھا، میں چھوٹا آپ سے زیادہ مل گیا. ایسی باتیں نہیں سچتی، اور کرتے بھی نہیں اللہ والے ایسی باتیں. ہاں واقعی ہارون وَهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اللہ میرے بھائی زیادہ اچھا بولتا ہے، آپ اس کو رکھ لیں میرے ساتھ، بس اس کو ردن بنا دے. ردن کہتے ہیں مددگار، یہ چادر ہوتی ہے نا، یعنی میرے ساتھ لگا رہے. یصدقنی، جو میں بات کہوں یہ اس کی تصدیق کرتا رہے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائے نا. ایک تو لکنت تھی زبان میں، دوسرا قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے. دل میں خوف تو ہوتا ہے، شروع میں تو بندہ بہت ڈرتا ہے. تو آپ میرے بھائی کے ذریعے میرا بازو مضبوط کر دیں اور ہم دونوں کو کوئی روشن دلیل سلطان ان کو غلبہ دے دیں، پھر ہماری طرف ان دشمنوں کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے. اللہ اکبر. انتما ومن اتبعکم الغالبون، کیا کانفیڈنس تھا دل میں، امید بھی ہے، خوف بھی. کوئی کام ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہاں اس کا حق ادا نہ ہوا تو کیا بنے گا. بس وہی گو مگو کی کیفیت میں موسیٰ دکھ رہے ہیں. اور پھر آئے 36 سے 37 آل فرعون کی حق دشمنی. ہر دور میں ایسا ہوا کہ قوموں پہ جب اللہ کی طرف سے کچھ نعمتیں رحمتیں آتی ہیں تو وہ پھر حق کے ہی دشمن بن جاتے ہیں. پھر آئے 38 سے 42 فرعون کا مکر و فریب اور برا انجام. کتنا کچھ اس نے کیا، بڑا بنا، کہیں اپنے لیے محل بنوائے. یا حامانو التینی فجل لی سرخن، میرے لیے ایک محل تو بنا مٹی کا، ذرا میں اوپر جھانک کے تو دیکھوں یہ موسیٰ کا الہ کدھر ہے. ویسے میں تو اس کو جھوٹا کہتا ہوں. دیکھیں یہ تھی اس کی اندر کی غلاظت جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پانی میں ڈبویا، اور پانی نے بھی نہیں قبول کیا، اس کو بھی نکال کے پھینک دیا. تو آیت 38 سے 42 فرعون کا مکر و فریب اور برا انجام، کیونکہ اس کا انجام برا ہوا نا. وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس کے پیچھے سے دنیا میں بھی لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور آخرت میں تو جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. تو گویا کہ فرعون کے برے مکر و فریب اس کے برے انجام کا ذریعہ بنے. آیت 43 تورات کے محاسن. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ،
فرعون ڈوبا تو تورات آئی. لکھ لیجئے، بات لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. موسیٰ نے تورات کی آیتیں پڑھ کے سنائی فرعون کو. تورات تو اتری نہیں تھی، وہ تو بعد میں اتر رہی ہے. ابھی اسی کی خوبی ہے ادھر. تورات بھی اپنے وقت پہ ہدن تھی، رحمت تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس سے فائدہ تھوڑا اٹھایا. اور اس کے بعد پھر آیت 44 سے 46 گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمدی کا ثبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں سننا اس بات کی دلیل تھی کہ وَلَٰكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ، آپ تھے نبیوں میں سے، آپ کو بھیجا گیا تھا. آیت 47 سے 50 مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذر، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، یہ کیوں نہ ہوا، ہمیں وہ ملتا، معجزے، باتیں اور عذر برائے عذر. اور جب بھوک نہیں ہوتی تو لوگ ایسے ہی عذر کرتے ہیں کھانے کو دیکھ کر. اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، مجھے اچھے نہیں لگتے وہ لوگ. آیت 51 سے 55 اہل کتاب کے لیے تحسین اور بشارت، اچھے لوگوں کا ذکر ہے. سارے ایسے نہیں تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یعنی کچھ ایسے جو قرآن سن کر اس کو حق مانتے تھے. اللہ نے ان کو پھر ایمان بھی دے دیا، بلکہ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ، ان کو تو دگنے اجر ملیں گے، بِمَا صَبَرُوا، صبر کی وجہ سے. اور پھر باقی باتیں کہ برائیوں کے جواب بھلائیوں سے دینے والے. آیت 56 کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کو تو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. وقت کا نبی بھی لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا، جتنی مرضی خواہش رکھ لیں، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے چیز. آیت 57 سے 61 کیا توحید کا اقرار تباہ کر دے گا، یعنی لوگ توحید کی باتیں کریں اور پھر تباہ ہو جائیں. بس وہ شیطان اس طرح کی وسوسے ڈالتا ہے. نتخطف من ارضنا، نہ دین پہ آگے نا، رشتے نہیں ہوں گے، جاب نہیں ملے گی، گھر نہیں بنے گا. ہم ہدایت پہ آئیں گے تو بس ہم تو بگڑ ہی جائیں گے. اللہ کہتے کیا میں نے حرم کو نہیں بنایا؟ کیسے چیزیں اس کی طرح کھینچی چلی آتی ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا. اور آیت 62 سے 66 روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت، بھیگی بلیاں بنے ہوئے کھڑے ہوں گے اس دن، لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کدھر ہیں سارے شریک سہارے جن پہ تمہاری بڑی نظریں تھیں، کدھر گئے سارے. اور 67 مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ سچی توبہ. فَمَّن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بڑے سے بڑے مجرم کو بھی کہا گیا توبہ کر لو گے تو اللہ تمہیں بھی بچا دے گا. آیت 68 سے 70 عظمت باری تعالی. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی طرح آگے سے آگے کتنی پیاری آیتیں. رات کو اللہ دن میں نہ ڈالے تو کون ہے جو بنائے، اور دن کو رات میں نہ ڈالے. اتنے بڑے خزانے اس کے ہاتھ میں، صبح و شام رات دن اس کے ہاتھ میں، تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہو. تو رات 71 73 دن اور رات کی دو نعمتیں، اور 74 سے 75 خود ساختہ معبود کام نہ آئیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اب دیکھیے یہ مضمون بار بار آتا ہے. پتہ ہے کیا چلا، جن کو تم نے خود ہی معبود بنا لیا وہ کل کام نہیں آئیں گے. اور پھر آیت 76 سے 77 قارون کو اہل خیر کی نصیحت. یہاں سے قارون کا قصہ شروع ہوتا ہے. کیسے اتراتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، لیکن جن کے اندر خیر تھی انہوں نے کہا لا تفرح، نہ فخر کر، ان اللہ لا یحب الفرحین. اور ساتھ ہی دنیا کے مال سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے مال دیے سے دنیا کا حصہ بھی لے، آخرت کا بھی لے، اور اچھے کام کر جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا. پھر آیت 78 ذاتی علم پر ناز. آج بھی بڑا ناز ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، جناب محنت کی ہے، بچوں کو پڑھایا لکھایا تبھی اتنے کامیاب ہوئے. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ دنیاوی علم کا فتنہ ہے، اس پہ مان ہے. آیت 79 سے 80 آخرت دنیا سے بہتر ہے. اگر بندہ اس کو جان لے تو کبھی اس دنیا کے پیچھے نہ رولے اور کھلے. اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر آیت نمبر 81 سے 82 قارون کی عبرت ناک بربادی.
ہر روز ایک انسان کے قد کے برابر زمین میں دھسایا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا اس مال اور دولت کا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، صرف خود ہی نہیں دھسایا گیا بلکہ اس کے گھر مال اسباب کو بھی زمین میں ڈال دیا۔ آیت 83 آخرت میں کون سرخرو ہوگا، اور 84 نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق۔ اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ، برا کرو گے تو برا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ ہمیں اچھے کام کرنے والا بنا دے۔ اور آیت 85 خدمت قرآن کا صلہ، بہت پیارا صلہ ملتا ہے۔ لرادوک الی معاد، اللہ کبھی حق نہیں لیتا کسی کا۔ اور 86 88 سورت کے انت تک باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی سورت قصص۔ چند آیتوں کے نمبر نوٹ کر لیجئے جس میں آپ کے لیے میرے لیے بڑی خوبصورت ہدایات چھپی ہوئی ہیں۔ پہلے ہے آیت نمبر 24، عاجزانہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چل دیے اور کہنے لگے، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس دعا کے پڑھتے ہی موسیٰ کو روٹی، کپڑا اور مکان سب کچھ مل گیا۔ آج بھی لوگ رشتوں کے لیے یہ دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ پھر آیت 57 دین پر عمل اور رزق کا خوف۔ نہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، لو اب سود پہ کام نہ ہوا تو کام کیسے چلے گا، اب شراب نکال دی تو سٹور کیسے چلے گا، یہ جملے تھے لوگوں کے۔ اب بیٹی نے حجاب کر لیا تو رشتہ کیسے آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مسلمان یہ جملے بولے تو اللہ کو اور غیرت آتی ہے۔ پھر آیت 77 مال کے استعمالات، بہت اہم آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ بیسٹ آیت لگتی ہے مجھے، کسی کو بھی دنیا کے مال سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اس کا طریقہ بتانے کے لیے۔ پہلی بات ہے کہ مال سے آخرت بناؤ، یہ تمہاری آخرت کی کشتی کے چپو ہے، کموڈیٹی بناؤ۔ ہاں ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی لے لو، یہ نہیں کہ تم بھوکے ننگے لگو اور لوگ تمہیں بھیک دینے لگ جائے۔ ہاں واحسن کما احسن اللہ الیک، کام اچھے طریقے سے کرو، جو اللہ نے تمہارے ساتھ خوبصورتیاں رکھی ہیں تم بھی دنیا میں اس کو اچھے طریقے سے رکھو۔ ولا یبتغی الفساد ولا تبتغی الفساد فی الارض، اپنے مال سے فساد نہ پھیلانا، وہی سب تبذیر کر کر کے جو شادیوں بیاہوں اور پہننے اوڑھنے میں لوگ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ کو مفسد اچھے نہیں لگتے۔ پھر آیت 78 79 دنیا پرستوں کا حال۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ہمیں تو علم پہ ملا۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے، اگر آپ پوری آیت پڑھیں نا تو قارونی کلچر ہے اس میں۔ آج بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں پڑھیں گے تو نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ آج کا بہت بڑا فتنہ کیریئر ہے، ساری زندگی بچے کو اسی مشین میں ڈالے رکھتے ہیں کہ بعد میں نکلے گا تو اندر سے پھر کوئی کامیاب انسان نکلے گا، اور کبھی نہ نکلے تو ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، ہائے بچے ہی خراب ہو گئے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ آگے کچھ حصہ سورۃ العنکبوت کا ہے، اس بارے میں دکھی دنوں کی صورت، آزمائشوں کی چکی میں پس رہے تھے مسلمان، جن حالات میں سورۃ عنکبوت نازل ہوتی ہے۔ پوری سورت کو ایک گو میں دیکھیں گے تو 1 سے 13 آیات تک صبر و استقامت کی تلقین ہے، 14 سے 40 صبر و استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثالیں ہیں، 41 سے 44 مشرکانہ تصورات کی حقیقت، اور 45 سے 69 اہل ایمان کے لیے ہدایات ہیں اور مشرکین کے لیے وعیدیں ہیں۔ آئیے ذرا کلوزلی اس صورت کو بھی دیکھتے جائیں۔ 1 to 4 صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ کہتے ہیں نا کہ خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آج ہم بھی کچھ یہی سوچے بیٹھے ہیں، کلمے پڑھتے جاؤ اور جنت ملتی جائے گی، ملے گی انشاءاللہ، کچھ کرنا تو پڑے گا۔ آیت 5 سے 7 تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور آیت نمبر 8 to 9 والدین کی طرف سے شرک کا حکم آ جائے تو نہیں ماننا،
کیونکہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو ہولی نہیں ماننا۔ یہ اس دور کی صورت تھی جب یوتھ اسلام پہ آ رہی تھی، ینگ لڑکے اللہ کے نبی کی دعوت سے متاثر ہو رہے تھے، اور ماں باپ ان کے رستوں میں روڑے اٹکا رہے تھے، اور ان کو وہی جذباتی جملے دے رہی تھی مائیں کہ ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گی۔ کہا ایسی باتوں میں فکر نہ کرو، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10-11، اللہ ظاہر فرما دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق، کب؟ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اس کو اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے تو فتنہ بن جاتی ہے۔ یہ بات ایسے چیختا ہے کہ لوگوں کی باتیں اس کو اللہ کا عذاب لگتا ہے۔ آیت 12-13، نوجوانوں کے لیے کافر بزرگوں کا فریب۔ جی کچھ بڑے بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کر لو کچھ، جو کہہ رہے نا کرو، چپ، گناہ ہوگا نا تو ہم آئیں گے نا تمہارے لیے، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اللہ کہتے ہیں نہ ان کی بات نہ ماننا، یہ نہیں اٹھائیں گے۔ انہم لکاذبون، آج بھی دیکھیے کچھ بزرگ جو روایت پسند ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سیدھے سادے بچوں کو غلط چیزوں پہ مجبور کرتے ہیں، خاص طور پہ شادی بیاہ کی رسموں میں، تو کہا نہیں ماننی آپ نے ان کی بات۔ پھر آیت 14-15، حضرت نوح کی استقامت۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کبھی ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اتنا۔ پھر آیت 16-18، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو مشرک قوم کو دی۔ آیت 19-23، تمام انسانوں کے لیے درس عبرت۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، کائنات پہ غور بھی تو کیا کرو۔ پھر آیت 24-27، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کہ جلتی آگ میں سے اللہ نے ان کو نکال دیا، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور کیا دلیل ہوگی۔ آپ اللہ پہ نظریں لگا کر تو دیکھیے، پھر اللہ آپ کے ساتھ کرتا کیا، اس پہ تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ آیت 28-35، قوم لوط کی، حضرت لوط کی قوم کی خباثت اور برا انجام، وہ کام کیے جو کبھی کسی نے کیے نہیں۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یعنی انتہائی ناگوار کام کیا کہ اللہ نے اس کا ذکر کرنا پسند نہ کیا۔ 36-39، مجرم قوم کی عبرت ناک مثالیں، جو جرم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو مثال بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نمونہ بناتے ہیں۔ آیت 40، عذاب کی 4 صورتوں کا ذکر ہے کہ کبھی کہیں سے عذاب آتا ہے، کبھی زمین پھٹتی ہے، کبھی اوپر سے کہہ لیجئے کہ پتھر برستے ہیں، کبھی صیحہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی عذاب دینے پہ قادر ہے، کبھی کسی کو پانیوں میں ڈبو دیتا ہے۔ اور آخر میں پھر آیت 41-44 جو پارے کی آخری آیتیں، شرک کی حقیقت مکڑی کا جال، اور اس کا ایک اور نام بھی رکھا ہوا ہے ہم نے، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے۔ کچا گھر ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے لیکن ایک پھونک مارے توڑ جاتا ہے، تو آج بھی شرک کے سارے سہارے بس مکڑی کے جالے ہی ہیں۔ چند آیتیں نوٹ کیجئے جس میں ہمارے لیے ہدایتیں۔ آیت نمبر 3، آزمائش لازمی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یعنی جیسے امتحان شرط ہے تبھی اگلے پر درجے پہ بندہ جاتا ہے، تو اللہ کے رستوں میں بھی امتحان آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، پھر ہی آپ کے درجے اوپر سے اوپر ہوں گے۔ آیت 13، راہ حق سے روکنے والے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی۔ تو سوچ کے انسان کسی کو گناہ کی آفر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے۔ بارہ پورا ہوا۔ اب یہاں آگے ایک حدیث لیجئے۔ آپ نے فرمایا دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ بہقی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے زنگ دھو دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔